अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि काइंडली प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मुझे बताते रहिए आपको नावल कैसा लग रहा, आज की एपिसोड कैसी लगी, आपको ये नावल कैसा लग रहा है, कैसी वाइब्स आ रही हैं ये पढ़कर। तो चलते हम अपने आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का किस्त 5 तहरीर नूर आसिफ। हयात सर हाथों में पकड़कर बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अभी अभी शावेज़ की कॉल आई थी। शावेज़ का ऑर्डर सुनकर हया का दिल चाह रहा था खुदकशी कर ले। शावेज़ की बात मानने से ज़्यादा उसे खुदकशी बेहतर ऑप्शन लग रहा था। हया ने गुस्से से अपना लैपटॉप उठाकर फेंकना चाहा था। हैज़ल जो भी अभी लाउंज में दाखिल हुई, उसने जल्दी से वो लैपटॉप हया के हाथों से पकड़ा। अल्लाह अल्लाह हया, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ और नहीं मिला? कल मोबाइल तोड़ दिया और अब अपना गुस्सा इस बेचारे लैपटॉप पर उतार रही हो। माना कि महमद यलमाज के साथ तुम्हारा गहरा ताल्लुक़ है, तुम दिन में 10,000 लैपटॉप और मोबाइल तोड़ो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मगर फिर भी ख्याल करो, इसमें काफ़ी डाटा है जिस पर तुम पिछले कितने दिनों से मेहनत कर रही हो। हैज़ल ने शरारती अंदाज में कहते हुए हया से लैपटॉप पकड़ा था। महमद यलमाज से सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी गहरा ताल्लुक़ है। सिर्फ मुझे ही हर बात ये बात क्यों जताती हो? हया ने खशमगी निगाहों से हैज़ल को घूरा। मेरा ताल्लुक़ तो सबके साथ गहरा है, मगर किसी का भी ताल्लुक़ मेरे साथ गहरा नहीं। हैज़ल भीगी आंखों के साथ मुस्कुराई थी। ओह हैज़ल, मत किया करो ना ऐसी बातें। हया ने हैज़ल के गले लगते हुए उसकी गुलाबी गाल को चूमा। हैज़ल हया के गले लगने और उसके यूं चूमने पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वो ऐसी ही थी, उसके लिए प्यार सबसे ज़्यादा मायने रखता था और हया का प्यार ही तो उसके लिए सब कुछ था। अब बताओ क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? ये गुस्सा लैपटॉप पर क्यों उतार रही हो? हैज़ल के पूछने पर हया गुस्से से उठकर बाहर टेरेस की छत पर आई थी। हया ने इस वक्त वाइट टाइट्स के ऊपर स्किन शॉर्ट हाईनेक टाइप स्वेटर पहना हुआ था। अपने बालों को ऊंची सी पोनी बनाई थी। हैज़ल ने घुटनों तक मस्टर्ड कलर की गर्म टॉप के साथ ब्लैक टाइट्स पहनी थी और ऊपर कैप शॉल ली हुई थी। हमेशा बहुत सोच समझ कर ड्रेसिंग करती थी। उसे ज़्यादातर मशरक़ी लिबास पहनना पसंद था और वो पहनती भी थी। मगर हया हमेशा से ड्रेसिंग के मामले में लापरवाह रही थी। ज़्यादातर पैंट्स और टाइट्स के साथ शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी। स्लीवलेस शर्ट्स भी बहुत शौक से पहनती थी। कोई टोकने वाला था नहीं, हमेशा अपनी मर्ज़ी करती थी। मगर शावेज़ शाह के ज़िंदगी में आने के बाद उसकी ड्रेसिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। मगर अब फिर से वही हाल था, खुद से लापरवाह। जो दिल किया वो पहन लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी हैज़ल। मुझे शावेज़ के साथ काम करने की हामी नहीं भरनी चाहिए थी। मैं उसे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे कैसे बर्दाश्त करूँगी? हया परेशानी के आलम में बोली। क्या हुआ है हशास, सीधी तरह बताओ। हया को परेशान देखकर हैज़ल भी परेशान हुई थी। हैज़ल, जिस कंपनी के साथ शावेज़ ने डील साइन की है वो हमें लंदन बुला रही है और मुझे शावेज़ के साथ जाना होगा। शावेज़ ने परसों की फ़्लाइट भी कंफर्म करवा ली है। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हया ने अपने लब बुरी तरह काटे थे। यकदम हया का चेहरा चमका था। हैज़ल, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज़, मुझे शावेज़ के साथ अकेले नहीं जाना। हया इल्तिजाइया लहजे में बोली। बॉडी गार्ड बना कर ले जा रही हो अपना, ताकि तुम्हें इस हिटलर से बचा सकूं? हैज़ल की आंखों में शरारत सी नाची थी। बॉडी गार्ड नहीं, एक अच्छी और प्यारी बहन। हया प्यार से हैज़ल के साथ लिपटी थी। ओके ठीक है, एक शर्त पर। कल दादी जान ने डिनर पर सबको इनवाइट किया है, तुम भी हमारे साथ चलोगी? हैज़ल ने डरते हुए हया के आगे अपनी शर्त रखी थी।
حیزل تم اچھی طرح جانتی ہو میں اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. میں نہیں جاؤں گی. کسی بھی حال میں نہیں. حیا غصے سے بولتے ہوئے اندر آئی تھی. حیا میری بات سنو. یہ ڈنر میری اور جازم کی شادی کی خوشی میں دیا جا رہا ہے. کیا تم میری خوشی میں بھی شریک نہیں ہوگی؟ حیزل کی بات پر حیا نے لب بھینچتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا. حیزل میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں مگر یہ مجھ سے نہیں ہوگا. وہاں جانے کا مطلب ہے مجھے ہر اس انسان کو دیکھنا پڑے گا جن کی وجہ سے میں نے اپنے بابا جان کو کھو دیا تھا. اور وہ شاویز بھی وہیں ہوگا. میں نہیں جاؤں گی. حیا نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا. نہیں حیا، شاویز نہیں آ رہا. مجھے جازم نے بتایا ہے. حیزل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا جو اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا. مگر جازم کی وجہ سے اسے یہ کرنا پڑا. لیکن پھر بھی میں نہیں جاؤں گی. حیا حیزل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. حیزل شاور لے کر باتھ روم سے باہر آئی. حیزل نے اپنے بدن پر ٹاول باندھا ہوا تھا. وہ ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. وہ اپنی کبرڈ سے اپنے لیے ڈریس تلاش کر رہی تھی کہ جازم اسی لمحے اندر انٹر ہوا. جازم کو دیکھ کر حیزل کے 14 طبق روشن ہوئے تھے. حیزل کو اس طرح دیکھ کر جازم کا دل اچھل کر حلق میں آیا. حیزل گھٹنوں تک ٹاول میں تھی. چاکلیٹی براؤن گیلی زلفیں کمر اور چہرے پر پھیلی ہوئی تھی. پورے بدن پر پانی کے قطرے شبنم کی مانند محسوس ہو رہے تھے. حیزل کی سڈول ٹانگیں بے حد پرکشش لگ رہی تھی. حیزل کا نکھرا خوبصورت چہرہ اس وقت مزید حسین لگ رہا تھا. جازم کو دیکھ کر اس کے گال لہو چھلکانے لگے تھے. شرم سے اس کا برا حال تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. وہ بس منہ کھولے ہونکوں کی طرح جازم کو دیکھ رہی تھی. جازم جو حیزل سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس سے کیا بات کرنے آیا ہے. حیزل بدحواسی کے عالم میں رخ پلٹتے واش روم کی طرف جانے لگی. فلور گیلا ہونے کی وجہ سے حیزل کا پاؤں بری طرح پھسلا تھا. اس سے پہلے وہ گرتی جازم شاہ سے اپنی باہوں میں لے کر سمیٹ چکا تھا. جازم کی نظریں اس کے سرخ کپ کپاتے ہونٹوں پر تھیں. حیزل کے بدن سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو جازم کی حواس معطل کر رہی تھی. حیزل ہی پہلی لڑکی تھی جس کے آگے جازم شاہ نے سرنڈر کیا تھا. حیزل ہی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے جازم شاہ کے دل میں اپنی محبت اور حسن کے کئی پھول کھلائے تھے. کتنا دیوانہ تھا وہ ان ہونٹوں کا. کتنی پیاس تھی اس کے اندر ان لبوں کا جام پینے کی. اس لیے تو اس نے حیزل سے نکاح کیا تھا تاکہ فرصت میں وہ اپنی محرم کے لبوں کا جام پیے. مگر جازم کی یہ خواہش صرف خواہش رہ گئی تھی. نکاح کے بعد جازم شاہ کے دل کی دنیا کے ساتھ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی تھی. سب کچھ ختم ہو گیا تھا. یہ لبوں کا جام جازم کے حصے میں آیا بھی تو بس تھوڑی ہی دیر کے لیے اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا. جازم شاہ کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے. بہت عرصے بعد حیزل کے سرخ یاقوتی لب اس کے سامنے تھے. جازم شاہ نے ایک جھٹکے سے حیزل کو چھوڑا. وہ آنکھیں بند کیے لرزتے جازم شاہ کی باہوں کے حصار میں کھڑی تھی. جازم شاہ کے چھوڑنے پر یکدم لڑکھڑائی تھی. اس کے جازم شاہ کے کالر کو اس نے دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر خود کو گرنے سے بچایا. اس طرح کرتے وہ جازم کے اور قریب آ گئی تھی. جازم نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا مگر حیزل جازم کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اور سختی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی. پلیز جازم مجھے خود سے دور نہ کریں پلیز. حیزل جازم کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی. جازم حیران ہوا وہ یہ کیا کہہ رہی ہے. بے شک وہ اس کے نکاح میں تھی مگر وہ کبھی بھی اس کے اتنا قریب نہیں آئی. بلکہ حیزل بہت شرمیلی لڑکی تھی. ترکی جیسی ایڈوانس کنٹری سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بے حد شرمیلی تھی. اور
اور اب اس طرح ٹاول میں لپٹے اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اسے خود سے دور نہ جانے کو کہہ رہی تھی۔ ہوش میں تو ہو ہیزل، کیا کہہ رہی ہو؟ جاسم نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ جاسم نے ہیزل کو خود سے دور نہیں بلکہ خود کو ہیزل سے دور کیا تھا۔ وہ اس حالت میں اس کے اندر بہت سے احساسات اور پرزور تقاضے جگا چکے تھے۔ جاسم کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی جاسم نے ہیزل کو خود سے دور کیا تو ہیزل نے ٹاول کو سینے سے بمشکل ہی پکڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا تھا، اس لیے ہیزل اسے خود سے دور نہ کرنے کا کہہ رہی تھی، اس لیے وہ جاسم سے لپٹے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے ٹاول کھلتا جاسم نے ہیزل کو گلے سے لگا کر کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ اس دوران ہیزل کا ٹاول گر چکا تھا۔ ہیزل تو آنکھیں بند کیے لرزتے ہوئے جاسم کے ساتھ کھڑی تھی۔ جاسم کی سانسیں تیز ہونا شروع ہوئی تھیں۔ جاسم کی حالت شدید خراب ہو چکی تھی۔ جاسم اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہیزل شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی اپنی حالت خراب تھی کہ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ رات ڈنر میں جاسم کے سامنے کیسے جائے گی۔ حیا نے بلو ٹائٹ جینز پر میرون ٹاپ پہن رکھا تھا جو ایک کندھے سے نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ جس پر حیا نے ڈارک گرین کلر کا مفلر سٹائلش انداز میں لیا ہوا تھا۔ بالوں کا رف سا اونچا سا جوڑا بنا کر انہیں لپیٹا ہوا تھا۔ کافی لٹیں چہرے کے ارد گرد بکھری اس کے سادہ پرکشش چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ آج کے ڈنر کے لحاظ سے اس کی ڈریسنگ بالکل بھی مناسب نہیں تھی۔ بہت سمپل تیار ہوئی تھی۔ اس کا تعلق شاہ خاندان سے تھا جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے۔ نہ صرف انڈسٹریلسٹ تھے بلکہ ان کا برانڈ بھی کافی مشہور تھا۔ شاہ فیملی کے لوگ ایونٹ کے مناسبت سے اپنی ڈریسنگ پر کافی توجہ دیتے تھے۔ صرف حیا ہی تھی جو کہیں بھی کچھ بھی پہن کر چلی جاتی تھی۔ حیا شاہ ولا کے دوسرے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ حیا یکدم رکی تھی۔ آج کا ڈنر باہر لان میں تھا۔ بہت بڑی خوبصورت عالی شان ڈائننگ ٹیبل شاہ ولا کے خوبصورت سے بڑے سے عالی شان لان میں نصب تھی جس پر خوبصورت فینسی چھت بھی ڈالی گئی تھی۔ شاہ ولا کے فیملی ڈنر باہر لاؤنج میں ہی رکھے جاتے تھے۔ یہ لان کئی کینال پر پھیلا تھا۔ حیا کا ٹھٹک کر رکنا لان میں ڈنر کا ارینج کا ہونا نہیں بلکہ ٹیبل پر رکھا بڑا سا 3 منزلہ کیک تھا جس پر خوبصورت سی فیری بنی ہوئی تھی جس پر 20 کا ہندسہ درج تھا۔ حیا فاؤنٹین کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اوہ، آج تو میری سالگرہ ہے اس لیے ڈنر کا ٹائم 12 بجے کا رکھا ہے۔ ساری ارینجمنٹ میرے لیے کی گئی ہیں اور ان سب کو لگتا ہے یہ کیک میں کاٹوں گی، اپنی برتھ ڈے میں واہبہ خاتون کے ساتھ مناؤں گی۔ کبھی نہیں۔ حیا کا رنگ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ حیا غصے سے ادھر سے پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی کلائی پر کسی کی مضبوط گرفت آن ٹھہری۔ حیا کی نگاہ اپنی کلائی کی پکڑ پر مضبوط چوڑے ہاتھ سے ہوتی اس کے چہرے پر گئی تھی۔ شاویز شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیا کے غصے کا گراف بلند ہوا تھا۔ تو آپ بھی یہاں پر ہیں میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ حیا نے غصے سے اپنی کلائی کھینچی جو بدستور شاویز کے ہاتھ میں تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے میں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریشن کے کسی پلان کا حصہ بنوں۔ انفیکٹ مجھے تو تمہاری برتھ ڈے یاد بھی نہیں تھی، نہ ہی تم میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو کہ میں تمہاری برتھ ڈے یاد رکھتا پھروں۔ مجھے تو بس ایک ہی ڈیٹ یاد ہے، اپنی مہندی کی ڈیٹ۔ شاویز نے اس کی کلائی پر اپنا ہاتھ جمائے حیا کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ بدقسمتی سے مجھے بھی وہی ڈیٹ یاد ہے، حیا نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا جسے شاویز نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ چھوڑو شاویز، مجھے جانا ہے، حیا نے ناگواری سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ جو شاویز اپنی آہنی گرفت میں لیے مسلسل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاویز کی نظریں اس کے گلے میں پہنے مفلر پر تھیں۔
جب آ ہی گئی ہو تو یہ کیک بھی کاٹ لو۔ دادی جان نے بہت پیار سے تمہارے لیے یہ سب کچھ ارینج کیا ہے، تم جانتی ہو وہ ہر سال تمہارے لیے بہت پیار سے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ شاویز نے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے خود کے قریب کیا تھا۔ میرے لیے واہبہ خاتون اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ میں اپنی سالگرہ ان کے ساتھ مناؤں۔ حیا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ وہ اپنی کلائی اس بار چھڑوانے میں اس لیے کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ شاویز نے اس کی کلائی خود ہی چھوڑ دی تھی۔ حیا میرے سامنے دادی جان کا نام مت لیا کرو۔ کتنی بار سمجھاؤں تمہیں یہ بات؟ شاویز نے اب کی بار اسے کندھوں سے تھام کر خود کے قریب کیا تھا۔ تو کیا بلاؤں انہیں جب میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں؟ تو میں کیوں ان کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑوں؟ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ شاویز کے سینے پر جمائے تھے۔ تمہارے اس طرح کی باتیں کرنے پر تمہارا رشتہ سب کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ شاویز نے ناگواری سے بولتے ہوئے حیا کی بات بہت مشکل سے برداشت کی تھی۔ جن کے ساتھ تمہیں اپنا اور میرا رشتہ 2 سالوں بعد یاد آ گیا ہے۔ بڑی محفل میں سب سے پہلے انگلی بھی واہبہ خاتون پر تم نے اٹھائی تھی۔ اب 2 سال بعد تمہیں سب رشتے یاد آ چکے ہیں، حیا کہتے وہاں سے پلٹنے لگی جب شاویز نے اسے کلائی سے پکڑے پھر سے روکا تھا۔ میرے لیے دادی جان آج بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میں آج بھی ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔ شاویز نے سرد انداز میں حیا کو بہت کچھ جتایا تھا۔ یہ بات میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تمہارے مارے ہوئے 2 تھپڑ آج بھی یاد ہیں۔ اگر وہ بھول بھی جاؤں مگر بھری محفل میں تمہارا مارا ہوا تھپڑ نہیں بھول سکتی۔ بڑی محفل میں مارے ہوئے تمہارے تھپڑ سے آج بھی میرا گال جھنجھنا اٹھتا ہے۔ حیا نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ میرے تھپڑ سے زیادہ تمہارے الفاظ زیادہ زہریلے تھے جو آج بھی مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے۔ شاویز کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ نہ تم کچھ بھول پا رہے اور نہ میں، مجھے لگتا ہے یہ نام نہاد تعلق بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ حیا نے اپنی نرم کلائی شاویز سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی مگر شاویز کی پکڑ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ تعلق ٹوٹا ہی ہے۔ بہت جلد میں تمہیں اس کاغذی رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ شاویز کی آنکھوں میں اپنے ہی الفاظ سے وحشت سی ناچی تھی۔ لیکن ابھی تم میرے ساتھ چلو گے اور وہ کیک کاٹو گے، اوکے؟ شاویز نے حیا کے قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ حیا کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے کلائی سے پکڑ کر آگے کی طرف بڑھا۔ حیا اور شاویز کو ساتھ دیکھ کر واہبہ خاتون لڑکھڑائی تھی۔ اگر جازم انہیں بروقت سہارا نہ دیتا وہ گر جاتی۔ سب گھر والوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ شاویز حیا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف لایا اور چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ پکڑو اسے اور بنا کوئی تماشا کیے اسے کاٹو۔ شاویز حیا کے کان پر جھکتے غرایا تھا، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ سختی سے جمایا۔ حیا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کیک کاٹا تھا، بلکہ سارا غصہ کیک پر نکالا تھا۔ وہ کتنے ہی کٹ کیک پر لگا چکی تھی۔ سب منہ کھولے حیا کو دیکھ رہے تھے جو کیک پر مسلسل نائف سے وار کر رہی تھی۔ اوپری منزل وہ پوری طرح برباد کر چکی تھی۔ شاویز نے لب بھینچ کر حیا کو یہ سب کرتے دیکھا۔ اب یہ کیک کاٹ چکی ہو تو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے سب کو کھلاؤ بھی۔ شاویز نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کی کمر پر بڑھاتے ہوئے اس کے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ حیا آہستگی سے طنزیہ آواز میں ہنسی تھی۔ اگر تم نے آج تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کو کیک نہ کھلایا تو میں پھر یہ کیک اپنے انداز میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ یاد تو ہوگا میں کیک کیسے کھانا پسند کرتا ہوں۔ شاویز کی بات پر حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ حیا نے غصے سے کیک کا تھوڑا سا پیس اٹھا کر شاویز کو کھلایا جو شاویز نے پورے کا پورا کھا لیا تھا۔ ساتھ میں حیا کی انگلیوں کو ہلکا سا دانتوں سے کاٹا۔ حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے باقی سب کو بھی کیک کھلایا۔
وائبہ خاتون کے پاس آتے وہ رک گئی تھی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ پکڑ کر وائبہ خاتون کے منہ میں کیک ڈالا۔ وائبہ خاتون نے بھیگی آنکھوں سے حیا کو گلے لگانا چاہا، مگر حیا انہیں خود سے دور کرتے تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاویز کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ شاویز نے وائبہ خاتون کو گلے سے لگاتے ہوئے ملازموں سے ڈنر لگانے کو کہا۔ حیا اس وقت ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھی شاویز کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیزل نے این ٹائم پر حیا کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے حیا کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ اس وقت کرتی ہوئی شاویز کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا اس وقت سمپل سے بلیک کلر کی گرم سٹائلش سے فراک میں ملبوس تھی، جو ٹکنوں سے کافی اوپر تھا۔ کمر پر گولڈن خوبصورت برینڈڈ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، جو حیا کے خوبصورت فگر کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ سنہری بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑ رکھا تھا، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے وہ ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کی مرکزی نگاہ بنی ہوئی تھی۔ شاویز کے ساتھ خالہ جہانگیر کو آتا دیکھ کر حیا نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ بلیک پینٹ کے اوپر شارٹ سی اسکن کلر کی گرم ٹاپ میں ملبوس تھی، جو کندھوں سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی، جس میں اس کی خوبصورتی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اپنے سلکی بالوں کو اس نے لائٹ سے کل دیے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ شاویز بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ خالہ نے پاس آ کر حیا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ آپی، آپ کیسی ہیں؟ حیا نے مسکراتے ہوئے خالہ کی بات کا جواب دیا۔ اس دوران حیا نے شاویز کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ حیا کے آپی کہنے پر ہمیشہ کی طرح خالہ جہانگیر کے چہرے پر ناگواریت کا تاثر ابھرا تھا، جسے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی پرکشش مسکراہٹ کے احاطے میں چھپا گئی۔ ایئر لائن کی طرف سے فلائٹ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی حیا اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاویز، جو اس دوران ان لوگوں کے بیچ مکمل طور پر حیا کو اگنور کیے ہوئے تھا، حیا کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ بزنس کلاس میں بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ خالہ شاویز کے ساتھ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھی تھی، حیا دوسری طرف میں ونڈو والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حیا کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ خالہ شاویز سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ شاویز اکتائے لہجے میں ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ حیا کی طرف تھی، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ ٹیک آف کیے ہوئے 2 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا تھا۔ خالہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ شاویز نے بیزاری سے گہرا سانس لیتے خالہ جہانگیر کو دیکھتے ہوئے اپنا سر سیٹ کے ساتھ لگایا۔ شاویز کی نظریں بے اختیار حیا کی طرف اٹھیں۔ اسی پل حیا نے بھی نظر اٹھا کر شاویز کو دیکھا۔ خالہ کا ہاتھ شاویز کی بازو پر رکھا دیکھ کر حیا نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ شاویز گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا۔ وہ خالہ جہانگیر کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا۔ خالہ جہانگیر اس کے ساتھ خود آئی تھی کہ اسے لندن میں ایک ضروری کام ہے، اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ شاویز سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حیا اپنے دھیان میں اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ ایک نہایت ہی ہینڈسم، کافی اچھی پرسنالٹی والا لڑکا اس کی طرف آیا۔ اس نے حیا سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی۔ حیا اپنی سیٹ پر بیٹھی ایک میگزین دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس لڑکے نے حیا کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ حیا نام ہے میرا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اپنا نام بتایا اور پھر سے میگزین دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ میرا نام اذلان سکندر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سے اپنی پوری توجہ میگزین کی طرف کی۔ ویسے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ یہ جہاز میرے خیال سے لندن جا رہا ہے، حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حیا کی بات پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ ویسے جتنی آپ خوبصورت ہیں، آپ کا سینس آف ہیومر اتنا ہی شاندار ہے۔
شاویز جو نیم غنودگی میں تھا، کسی کے ہنسنے اور تعریف کرنے والی بات پر اس کی آنکھ کھلی۔ حیا کے ساتھ کسی کو بیٹھا دیکھ کر شاویز کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ حیا کی طرف جھکا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ شاویز کا پارا ہائی ہوا تھا۔ شاویز جارحانہ تیولی اس لڑکے کی طرف بڑھا۔ یہ فلائٹ تو لندن ہی جا رہی ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں لندن نہیں جانا، کہیں اور جانا ہے۔ شاویز اس کے پاس آ کر اس کی سیٹ پر ہاتھ رکھتا سخت لہجے میں اس لڑکے سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں اوپر پہنچا دوں، شرافت سے اٹھو۔ شاویز ماتھے پر تیورنے لیے سرخ آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ کر دھاڑا۔ ایک سرد نظر حیا پر بھی ڈالی تھی، جو اسے دیکھتے ہی تعصب سے نظریں پھیر گئی تھی۔ تم میرا دماغ بہت خراب کر چکے ہو، جاؤ اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھو، وہ دیکھو تمہیں ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ لڑکا حالہ کو دیکھتے ہوئے شاویز سے مخاطب ہوا۔ اپنی کی بیوی کے پاس ہی ہوں، بیوی ہے یہ میری۔ شاویز نے اسے اب کی بار گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ حیا کو اپنی بیوی کہنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت کم عمر نوخیز کلی تھی۔ اس لیے تو اذلان سکندر اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر اس کی طرف بے اختیار بڑھا تھا۔ اگر وہ واقعی میں اس کی بیوی تھی تو وہ اپنی ینگ خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ وہ واقعی میں حیران ہو رہا تھا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر ایئر ہوسٹس شاویز کی طرف بڑھی۔ سر واٹ ہیپنڈ؟ از اٹ ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ایئر ہوسٹس شائستگی سے مخاطب ہوئی۔ یہ مجھے اب میری بیوی کے پاس نہ دکھے۔ شاویز اس لڑکے کو گھورتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے مخاطب ہوا تھا۔ اذلان سکندر غصے سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیا کو شاویز پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے بلا وجہ یہاں پر تماشا کر دیا تھا۔ حالہ نے خشمگی نگاہوں سے حیا کو دیکھتے ہوئے سیٹ کے ساتھ غصے سے ٹیک لگائی تھی۔ شاویز غصے سے حیا کو گھورتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اب کی بار سیٹ پر بیٹھا تھا۔ حیا نے شاویز کو دیکھتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا۔ کیا ہوا جانے من؟ شوہر کا ساتھ بیٹھنا پسند نہیں آیا؟ بہت برا لگ رہا ہے تمہیں میرا ساتھ بیٹھنا؟ تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش تھی۔ شاویز نے حیا کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ اذلان سکندر کے منہ سے حیا کی تعریف سن کر شاویز کے پورے بدن میں آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حیا نے شاویز کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی پوری توجہ میگزین کی جانب مبذول کر لی۔ شاویز سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا، وہ اس کی کسی بھی فضول باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ جو تم اپنے منہ پر سنگل کا بورڈ سجا کر رکھتی ہو، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ شاویز نے حیا کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ شاویز کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتی ہوں، گلے میں ایک کارڈ تمہارے نام کا لٹکا لیتی ہوں، جس پر بڑا سا لکھوا لیتی ہوں، حیا شاویز شاہ کی بیوی ہے۔ شاویز شاہ حیا کا شوہر ہے۔ حیا طنزیہ بولی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے شاویز پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو کب سے بنا اس کا کوئی قصور ہوتے ہوئے اس پر طنز کر رہا تھا۔ آئیڈیا اچھا ہے، شاویز نے حیا کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں بند کیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔